अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 14। जरार की कॉलेज से वापसी असर के बाद हुई थी। वो अली पर किसी बात पर गुस्सा होता अपनी जीप से उतरा था। मना किया था मैंने, लेकिन नहीं, तुमने तो हर जगह मेरा पीछा करना है। सब मेरा कितना मजाक बना रहे थे। वो ओवरऑल पहने, दाहिने कंधे पर बैग टांगे, बाइने हाथ पहलू पर टिकाए, शदीद गुस्से में अली से मुखातिब था। क्या करें छोटे सरदार, आपका साया बना रहना हमारा काम भी है और फ़र्ज़ भी। अब आपको इसमें खुशी हो या ना खुशी, मुझे तो आपके साथ हर हाल में रहना है। अली शरारत से मुस्कुरा रहा था। बस रहने ही दो, कब्र में भी जाओगे मेरे साथ, जरार तनकर बोला था। अली का कहका निकल गया था। आपके साथ न सही, आपसे पहले चला जाऊंगा। सरदार के लिए तो जान भी हाजिर है, इसने झुककर बड़े मुअद्दिब अंदाज में कहा था। जरार इसको देखकर रह गया था। फिर सर झटकता कारपोर्ट से अंदर दाखिल होने लगा था कि अपने नाम की पुकार पर पलटा। ये आवाज़ लॉन से आई थी। लॉन चेयर्स पर जरमीम और उम्मे मरियम विराजमान थीं। जरमीम ने इसे पुकारा था और हाथ हिलाया था। इसने बेसाख्ता मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया था। सलाम करता वो वहीं एक खाली कुर्सी पर बैठा था। क्या हो गया, किस बात से नाराज़ हो रहे थे अली पर? जरमीम ने इसके चेहरे पर नज़र टिकाए कहा था। बस क्या बताऊं, ये लाला जान ने मेरे पीछे गार्ड्स लगाए होते हैं ना, इनका बस चले तो ये मेरे क्लासरूम में भी घुसकर बैठ जाएं अपनी बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला था। इसके अंदाज पर वो दोनों हंस पड़ी थीं। जरार ने एक नज़र उम्मे मरियम को देखा था। इसके यहाँ अपने घर के लॉन में इतनी बेतकल्लुफ़ी से बैठे होने का तो इसने तसव्वुर भी नहीं किया था। ये तुम्हारी हिफाजत के लिए हैं, फिर तुम इतना बेजार क्यों होते हो? ज़मीम ने मुस्कुराते हुए कहा था। ये अली है ना आपा, कहीं पीछा ही नहीं छोड़ता। आज हमारा एक हॉस्पिटल में स्टडी विज़िट था। मैंने इसे मना भी किया कि मेरे पीछे हॉस्पिटल ना पहुंच जाना, लेकिन ये ना सिर्फ तमाम गार्ड्स के साथ हॉस्पिटल पहुंचा, बल्कि हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर्स हमें जहां विज़िट करवा रहे थे, ये मेरे सर पर सवार ही रहा। बिलाहिर सर ने तंग आकर मुझे ही ग्रुप से अलग कर दिया। तो फिर आप बताएं, मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा? जरार का अंदाज हनूज बरकरार था। सही है भाई, अच्छा चलो तुम फ्रेश होकर आओ, फिर शाम की चाय साथ पीते हैं। जमीन ने इसके बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहा था। ये तुम्हारे बाल इतने रफ से क्यों हो रहे हैं? इसके बालों में हाथ फेरते ही जमीन को महसूस हुआ। आप तो चली गई हैं अपने ससुराल, अब मेरे बालों की ऑयलिंग का ख्याल कौन रखे? तो ये बेचारे तो गए गुजरे होंगे ही। इसने उठते हुए मसनूई बेचारगी तारी की थी। चलो अब मेरा हवेली चक्कर लगा तो अम्मा जान से कहूँगी कि अपने छोटे सरदार के लिए किसी ऑयलिंग करने वाली का बंदोबस्त कर लें। जरमीम ने शरारत से कहते उम्मे मरियम पर एक नज़र डाली थी, जिसने फ़ौरन ही नज़रों का रुख बदलते दूसरी सिमत में देखना शुरू कर दिया था। इसकी इस हरकत पर जरार की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। अब आप इतना इसरार कर रही हैं तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? इसने शरारत का जवाब शरारत से दिया था। जरमीम खिलखिला कर हंसी थी। वैसे एक बात पूछूं भाभी? जरार के अंदर जाने के बाद उम्मे मरियम बोली थी। हाँ पूछो। जरमीम इसकी तरफ मतवज्जा हुई थी। ये जरार के साथ इतने गार्ड्स क्यों रहते हैं हमेशा? वो उलझी सी बोली थी। जरमीम ने गहरा सांस लिया था। मीर शेर अली खान। जरमीम की आवाज़ मद्दम थी। मीर शेर अली खान? ये कौन है? उम्मे मरियम ने हैरत से दरियाफ्त किया था। जरार का हकीकी बाप। ये जुमला अदा करते ज़मीम को वाकई तकलीफ़ हुई थी। वो उम्मे मरियम के मुंह से बेसाख्ता निकला था। वो जरार का पीछा नहीं छोड़ता, बस हर वक्त हर जगह कोई ना कोई नई साजिश करता है जरार को अपने पास वापस ले जाने की। इसकी कोशिश होती है कि किसी तरह हमारा एतबार जरार पर से ख़त्म हो जाए और हम लोग खुद इसे हवेली से निकाल दें, तो वो इसे अपने पास रख ले। ज़मीम ने मुख्तसरन इसे सब बताया था। इसीलिए लाला जान ने इसकी हिफाजत के लिए गार्ड्स रखे हैं,
تاکہ وہ میر شیر علی خان کی ہر حرکت پر نظر رکھیں۔ وہ مزید بولی تھی۔ تب تک ملازمہ چائے اور دیگر چیزیں رکھ گئی تھی۔ تبھی دروازے پر گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا اور کچھ لمحوں بعد ہی شفیق احمد زارا کا ہاتھ تھامنے اسے سہارا دے کر لاؤن میں داخل ہوا تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ شفیق کے چہرے پر اچھی خاصی سنجیدگی پھیلی تھی۔ کیا ہوا شفیق، سب خیریت تو ہے؟ زرمین پریشان تھی۔ کچھ دیر پہلے شفیق احمد زارا کو ریگولر چیک اپ کے لیے لے کر گیا تھا۔ اس وقت تو وہ کافی ریلیکس تھا، لیکن اب اس کا چہرہ کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ خیریت نہیں ہے زری، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا ہے، وہ پریشان حال سا بولا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کمپلیکیشنز مزید بڑھ گئی ہیں، رسک فیکٹر پہلے سے زیادہ ہے اب، وہ پریشان سا بولا تھا۔ زارا چیئر پر بیٹھی گہرا سانس لیتی اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پریشان مت ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ گو کہ زرمین خود بھی پریشان ہو گئی، لیکن اس نے پھر بھی بھائی کو تسلی دی۔ صحیح کہہ رہے ہیں زری آپا، آپ تو یوں ہی پریشان ہو رہی ہیں، زارا نے پھولی سانسوں کے درمیان شفیق احمد سے کہا تھا۔ اس کی بات پر شفیق احمد نے ایک خفگی بھری نظر ڈالی تھی۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد شفیق احمد کسی کام سے باہر چلا گیا تھا۔ زارا کی طبیعت آہستہ آہستہ بہتر ہو گئی تھی۔ آپ کیا کرتی ہو ام مریم؟ زارا نے اس سے سوال کیا۔ ڈاکٹریٹ کر رہی ہوں، ام مریم نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ سادگی سے کہا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کون سا سال ہے؟ زارا نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ تیسرا سال ہے، ام مریم نے مختصراً کہا تھا۔ اچھا، اللہ پاک کامیابی دے، زارا نے خلوص سے کہا تھا۔ میرے خیال میں زارا تمہیں چل کر آرام کرنا چاہیے، تمہارے لیے زیادہ بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، زرمیم بولی تھی۔ ہاجرہ، زارا کو ان کے کمرے میں لے کر چلو، زرمیم نے ٹیبل پر چائے اور دیگر چیزیں رکھتی ملازمہ کو مخاطب کیا۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی تھی۔ میں ایک ہی کمرے میں رہتے رہتے بیزار ہو گئی ہوں، میں بھی سب کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ ایک ہی کمرے میں بند عجیب عجیب سے خیالات آتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے زری آپا میں یہ سب دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی۔ وہ بے ساختہ رونے لگی تھی۔ ارے یہ کیسی بے وقوفوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ زرمیم نے اس کا ہاتھ تھامتے آنسو صاف کیے تھے، پھر خود ہی اسے بہلا کر روم میں لے گئی تھیں۔ یہ آپا کہاں گئیں؟ وہ جو کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی، جرار کی آواز پر چونک کر متوجہ ہوئی تھی۔ وہ ایک خالی کرسی پر بیٹھتے کپ میں چائے انڈیل رہا تھا کیتلی میں سے۔ بھابی، زارا بھابی کو چھوڑنے گئی ہیں ان کے روم میں، ان کی طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی، ام مریم نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ او اچھا، زارا بھابی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ او یس، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، آج تو ان کی اپوائنٹمنٹ تھی، جرار نے اپنے ماتھے کو چھوا تھا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ شفیق احمد نے کچھ بتایا؟ اس نے چائے میں شکر مکس کر کے کپ ام مریم کی طرف بڑھایا۔ جی نہیں، میرا مطلب آپ بھابھی سے ہی پوچھ لیجئے گا، اس نے جھجک اور بڑبڑا کر کہتے کپ تھاما تھا۔ وہ بھلا جرار سے اس موضوع پر کیسے بات کرتی؟ اسے فطری شرم محسوس ہوئی تھی۔ اس کا گریز دیکھتے جرار نے بھی موضوع بدل دیا۔ وہ اسے اس کی اسٹڈیز کے حوالے سے پوچھنے لگا تھا۔ ام مریم نے اس سے آج کے ہاسپٹل وزٹ کا پوچھا۔ وہ اسے وہاں ہونے والے اٹھ پٹانگ واقعات اور سینئر ڈاکٹر سے پڑھنے والی جھڑکوں کے بارے میں ہنس ہنس کر بتانے لگا تھا۔ ام مریم کبھی ہنسنے لگتی، کبھی حیرت سے منہ کھولے اس کی بات سننے لگتی۔ کار پورچ میں کھڑی زرمیم نے مسکراتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ اگر یہ رشتہ ہو جاتا تو جرار پر لگی بے جا پابندی بھی ختم ہو جاتی، وہ ایک بار پھر اپنے بھائی سے آزادانہ مل سکتی تھی۔ میں امی اور بابا کو ہر حال میں راضی کروں گی، ان کے فیصلے کے آگے شمس کی ایک نہیں چلے گی، اس نے دل میں تہیہ کیا تھا۔ یعنی آپ کے تجربات تو کافی مزے کے ہیں۔ زرمیم ان کے قریب پہنچی تو اسے ام مریم کی مسکراتی آواز سنائی دی۔ ہاں یہ تو ہے، جرار نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ زرمیم نے اس کو دیکھتے اپنی چیئر سنبھالی۔ کیا باتیں ہو رہی تھی بھائی؟ اس نے یک بارگی دونوں کو دیکھا۔
میں مریم کو بتا رہا تھا ڈاکٹریٹ کے دوران ہونے والے مزے مزے کے تجربات۔ آپ بتائیے زارا بھابھی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے زرمیم کے لیے کپ میں چائے انڈیلتے کہا تھا۔ ہاں طبیعت تو ٹھیک ہے، ابھی ریسٹ کر رہی ہے، زرمیم نے اس کے ہاتھ سے کپ تھامتے کہا تھا۔ اور یہ تم کیا خواتین والے کام کر رہے ہو؟ میں خود کر لوں گی، زرمیم نے پیار سے کہا تھا۔ جی نہیں، میں ایک اچھا میزبان ہونے کا ثبوت دے رہا ہوں۔ آپ لوگ ایک ہی دن کے لیے آئے ہیں، مجھے حق میزبانی نبھانے دیں۔ اس نے زرمیم کے ہاتھ سے کپ واپس لے کر اس میں دوبارہ چائے انڈیلی تھی۔ زرمیم نے مسکرا کر محبت سے اسے دیکھا تھا اور مریم نے زرمیم کو۔ کتنی بے لوث محبت، کتنا خالص رشتہ تھا، جیسے سب فطری بہن بھائیوں کا ہوتا ہے۔ آخر شمس بھائی کو یہ خالص پن کیوں نظر نہیں آتا؟ نہ جانے ان کی آنکھوں پر شک کی یہ کیسی پٹی بندی ہے۔ اس نے ان دونوں کو دیکھتے افسوس سے سوچا تھا۔ ارے ہاں یاد آیا، نیکسٹ ویک تو شاید ولی کی سسٹر نیلیما کی شادی ہے نا؟ وہ بتا رہا تھا، بلکہ بتا کیا رہا تھا، اس نے انویٹیشن دیا تھا۔ جرار کو اچانک یاد آیا تھا۔ جی، مریم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تو آپ جائیں گی؟ جرار نے سرسری سے انداز میں پوچھا تھا۔ بالکل، نیلیما میری بہترین دوست ہے، اس نے پرجوش لہجے میں کہا تھا۔ جرار کی آنکھیں روشن ہوئی تھیں اس کے جواب پر، گویا ایک نئی ملاقات کے امید ابھی باقی تھی۔ لیکن وہ ملاقات جرار الوی کی زندگی میں کیا طوفان لانے والی تھی، اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا۔ اگلے دن صبح گھر واپسی کے دوران زرمیم نے مریم سے براہ راست جرار کے بارے میں اس کی رائے لی تھی، اور مریم کے مثبت جواب نے زرمیم کے دل میں ڈیر و اطمینان بھر دیا تھا۔ اب وہ پورے اعتماد کے ساتھ اپنے ساس سسر سے جرار کے رشتے کے بارے میں بات کر سکتی تھی۔ دیکھا جائے تو اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے بابا، اچھا بچہ ہے اور پھر دونوں کی فیلڈ بھی ایک ہی ہے، لیکن مسئلہ سارے کا سارا شمس کا ہے۔ اسے جرار کے حوالے سے جو تحفظات ہیں اور جرار کو لے کر جو اس کا رویہ ہو چکا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا وہ مریم اور جرار کے رشتے پر راضی ہوگا۔ اکرام صاحب اور ان کی بیگم سے زرمیم نے آتی ہی بات کر لی تھی، اسی لیے رات کھانے کے بعد انہوں نے بڑے بیٹے اور بہو کو بلایا تھا اپنے روم میں۔ لیکن یہ رشتہ ابھی نہیں آیا، یہ تو زرمیم اور شمس کی شادی کے 2-3 ماہ بعد ہی ڈالا تھا جنت بیگم نے، پر ہم نے کہا کہ ابھی تو وقت ہے، ہاں ہی کرنی ہے، کچھ دیر بعد کر دیں گے۔ اس وقت شمس بھی تیار تھا، مریم کی والدہ بولی تھیں۔ وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ کوئی بھی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے شمس کی رائے کو بھی مد نظر رکھیں۔ نواز احمد کا انداز ہمیشہ کی طرح سلجھا ہوا تھا۔ شمس اتنے مہینوں سے جو کر رہا ہے، ہم اس کو اس لیے نظر انداز کر رہے ہیں تاکہ اس کا گھر نہ ٹوٹے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسے صحیح تصور کرتے ہیں۔ اس کی سوچ، اس کا نظریہ دونوں غلط ہے۔ رہا سوال مریم اور جرار کے رشتے پر اس کی رائے لینے کا، تو مریم کا بھائی ہونے کے ناطے اسے اس رشتے پر رائے زنی کا موقع دیا جائے گا، مگر ماں باپ ہونے کی حیثیت سے مریم کے لیے کوئی بھی فیصلہ لینے کا اختیار صرف مجھے اور تمہاری ماں کو ہے۔ نواز احمد کی بات پر اکرام صاحب نے سنجیدہ دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ کیا آپ شمس کی مرضی کے خلاف فیصلہ کریں گے؟ ان کی بیگم نے اپنے بیٹے بہو کے جانے کے بعد دریافت کیا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے گا مریم کی ماں، نسلوں کے فیصلے جذباتیت سے نہیں کیے جاتے، اور تمہارا بیٹا اس وقت صرف جذباتیت کا شکار ہے۔ جرار ایک لائق بچہ ہے، اگر ہم الوی خاندان کے پس منظر میں اسے دیکھیں تو بھی اس کا تعلق ایک اعلیٰ خاندان سے ہے۔ میرے نزدیک مریم کے لیے اس سے بہتر جوڑ نہیں مل سکتا۔ اکرام صاحب کا انداز برقرار تھا۔ ان کی بیگم نے بھی ان کی تائید کی تھی۔ اگلے دن حسب توقع شمس گھر آیا اور اس سے اس موضوع پر بات ہوئی تو اس کا ری ایکشن حسب توقع تھا۔ اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، زرمیم کو الگ باتیں سنائی تھیں۔
तुम इस रिश्ते को रद्द करने की एक भी सॉलिड वजह बता दो। वो अलवी ख़ानदान से नहीं है, ये कोई जवाज़ नहीं है, क्योंकि वो जिस भी ख़ानदान से है वो कोई घिरा पड़ा ख़ानदान नहीं है। इकराम साहब ने गुस्सा ज़ब्त करते कहा था। हाँ, यकीनन वो किसी ऐसे वैसे ख़ानदान से नहीं है, और जिस ख़ानदान से वो है वो ख़ानदान इंतहाई असर व सुरूख वाला है। मुझे जरार की तमाम हकीकत उसके हकीकी बाप ने ही बताई थी, और मुझे ये भी कहा था कि ज़िंदगी में कभी ये मौका मिला तो वह जरार को अपने साथ ले जाएंगे। इसीलिए इन्होंने मुझे वार्निंग दी थी कि अगर हम अपनी बेटी का रिश्ता अलवी ख़ानदान में ना करें, क्योंकि एक बार जरार उनके साथ चला गया तो फिर वो इसकी शादी अपने ख़ानदान में ही करेंगे। तब उम्मे मरियम का क्या होगा? आप खुद सोचें बाबा, जिस शख्स की हिफाजत के लिए हम वक्त गार्ड साथ रहते हैं, जो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता, वो हमारी बहन बेटी का क्या तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकेगा? शम्स की बात ने इनको मुतफ़क्कर किया था। इसे जाने का इशारा करके वो कमरे में टहलते रहे थे। फिर ज़रमीम को बुलावा भेजा था और शम्स की कही गई तमाम बातें दोहरा दी थीं। आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं पापा, इसके हवाले से बाबा जान और एहसान लाला आपको बेहतर तौर पर मुतमईन कर सकते हैं। ज़मीम ने शम्स की बातों को ज़हर के घूंट की मानित पीते जवाब दिया था। ठीक है, फिर ऐसा करो कि अपने घर वालों को कल बुला लो, इन्होंने सोचते हुए कहा था। जी बाबा, उसने फर्माबरदारी से कहा था। अपने कमरे में पहुंचकर उसने शम्स को आड़े हाथों लिया था। क्या ज़रूरत थी बाबा के जहन में ऐसी फजूल बातें डालने की? एक बात मेरी सुन लें शम्स, उम्मे मरियम की शादी तो अब जरार से ही होगी, और मैं भी देखती हूँ कि ऐसा होने से कौन रोकता है। ज़मीम के अंदाज में अजीब हठधर्मी थी। अपनी बात कहकर वो कमरे से चली गई थी। शम्स ने नफ़रत से सर झटका था। अगले दिन सरदार इसहाक अलवी जन्नत बेगम को लेकर आ गए थे। इनके कुछ देर बाद एहसान अलवी भी पहुंच गए थे। इतने माह बाद इन्होंने अपनी बहन के घर में कदम रखा था, और वो जानती थी सिर्फ जरार की मोहब्बत ही इन्हें यहाँ तक खींच लाई थी। इस मुलाकात का अंजाम बिलखैर हुआ था। इसहाक अलवी और एहसान अलवी इकराम साहब को कायल करने में कामयाब हो गए थे। अलबत्ता शम्स इनके मानते ही वॉकआउट कर गया था। इकराम साहब ने मुतलिक परवाह न की थी। अगली बार वो पूरे शगुन के साथ आने का कहकर वहाँ से निकल आए थे, और इनका अगला पड़ाव कराची था। एहसान अलवी ने घर पहुंचकर इसे जी भरकर सताने के बाद वहाँ होने वाली बातचीत का बताया तो इसने बढ़ते जज्बात में इन्हें गुमा डाला था। यू आर दी बेस्ट लाला जान, इसके चेहरे से सच्ची खुशी झलक रही थी। अली को जब पता चला तो वो भी बेहद खुश हुआ था। बिलाखिर इसके दोस्त की नाव भी पार उतरी थी। लेकिन कौन जानता था कि इस खुशी की उम्र बहुत थोड़ी थी, और ये अगले हफ्ते नीलिमा की शादी वाले दिन की बात थी। वह वलीद के साथ ही हॉल में मसरूफ़ था जब लेडीज़ पोर्शन से वलीद की वालदा ने इन्हें बुलाया। तब इसने दूर से नीलिमा के साथ स्टेज पर बैठी उम्मे मरियम को देखा। वो नीलिमा के कान में कुछ कहती शरारत से मुस्कुराई थी। जरार भी बेसाख्ता मुस्कुराया था। एहसान आजकल अपने बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर थे, और अम्मा जान का इरादा था इनके आने के बाद उम्मे मरियम के घर जाकर शगुन का सामान देकर आएं और मंगनी की तारीख ठहरा दें। चलें जरार, वो खुशगवार सोचों में गुम था जब वलीद ने इसका कंधा थपथपाया। वो इस बात में सर हिलाता इसके साथ वापस चला गया था। बारात आई और काजी के साथ घर के मर्द हजरात ने दुल्हन की रजामंदी के लिए लेडीज़ पोर्शन का रुख किया। वलीद के साथ खड़े जरार को देखकर फितरी झिझक के सबब उम्मे मरियम बेसाख्ता एक मेहमान खतून के पीछे हुई थी। इसकी इस हरकत पर जरार ज़ेरे लब मुस्कुराया था। निकाह के बाद खाना शुरू हुआ था। खाने के बाद दुल्हा दुल्हन को एक साथ बिठा दिया गया था। रस्मों के बाद रुखसती हुई थी। उम्मे मरियम दोस्त की जुदाई पर खूब रोई। उम्मे मरियम, तुम्हारे भाई आए हैं लेने, बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, नीलिमा की बड़ी बहन ने इतला दी। वो नीलिमा की वालदा के साथ बैठी इन्हें तसल्ली दे रही थी। जी आई कहती वो उठी थी। चादर पहनकर वो नीलिमा की वालिदा और बहनों से मिली थी और बाहर निकल आई थी।
اپنی کار کے پاس اسے شمس کے روبرو جرار کھڑا نظر آیا۔ وہ دونوں اس کی طرف متوجہ نہیں تھے، دونوں کے ہی چہروں پر محسوس کن سنجیدگی تھی۔ آج آپ مجھے بتا ہی دیں کہ آخر آپ کو میری ایسی کون سی بات بری لگی ہے کہ آپ کو مجھ سے اس قدر پرخاش ہو گئی ہے؟ جرار کچھ عاجز اور کچھ جھنجھلایا ہوا تھا۔ تم بہت بڑے فراڈ اور دھوکے باز ہو۔ اسحاق انکل اور اسحاق لالا کو کچھ خبر ہی نہیں کہ تم اندر ہی اندر اپنے باپ سے ملے ہوئے ہو اور انہیں کوئی بہت بڑا نقصان پہنچانے والے ہو۔ شمس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ اور آپ کو یقیناً یہ کہانی میر شیر علی خان نے سنائی ہوگی، جرار نے تلخ و طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہیں شیر علی خان اسے کوئی ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا پلان تو نہیں بنا رہا۔ اس کی باتوں پہ کوئی حقیقت نہیں شمس بھائی، وہ صرف بابا جان کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، اسے مجھ سے چھین لینا چاہتا ہے، اسی لیے اتنی سازشیں کرتا ہے۔ وہ بہت جھنجھلایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی باتوں میں کتنی سچائی ہے اور کتنی نہیں، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ البتہ وہ تصویریں ضرور سچی ہیں جو تمہاری اپنے حقیقی باپ کے ساتھ ہیں، جن میں تم اس کے گلے لگے ہوئے ہو۔ تم یقیناً ان تصویروں کو بھی جھٹلاؤ گے، لیکن خیر مجھے اس بات میں بھی دلچسپی نہیں۔ سردار اسحاق الوی اور ان کے خاندان کے لوگ تمہارے ہاتھوں دھوکہ کھا رہے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن میں اپنی بہن کو جانتے بوجھتے اندھے کنویں میں دھکا نہیں دے سکتا۔ تمہارے ارادوں کا کچھ پتہ نہیں، تم کب سرداروں کو چھوڑ کر خانوں کے ساتھ مل جاؤ، ایسے میں تو میری بہن رک جائے گی اور میں یہ نہیں چاہتا۔ شمس کا انداز بے لچک تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسا آپ سوچ رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جرار نے عاجزی سے کہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے کون سے لفظ بولے کہ شمس اس کا یقین کر لے اور اس بے جا خود ساختہ بے اعتباری کی دھن چھٹ جائے۔ تم پتہ نہیں اس پر عمل کر سکو گے یا نہیں جو تم مجھے یقین دلا رہے ہو۔ البتہ میں جو اب کہنے جا رہا ہوں اگر تم نے اس پر عمل نہیں کیا تو میں وہ ضرور کر گزروں گا جس کا ارادہ میں باندھ چکا ہوں۔ شمس کا لہجہ اب بھی بے لچک تھا۔ جرار نے پریشان سوالیہ نگاہوں سے شمس کو دیکھا تھا۔ مریم حیران و پریشان کبھی جرار اور کبھی شمس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں اس کی موجودگی سے اب تک بے خبر تھے۔ تم کل ہی اماں اور ابا کے سامنے جا کر مریم سے شادی کرنے سے انکار کرو گے۔ انہیں کہو گے کہ یہ رشتہ تم پر مسلط کیا گیا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ مریم کے لیے میں اپنے ایک دوست کو زبان دے چکا ہوں اور میرے بہت سمجھانے کے باوجود بھی بابا اپنے فیصلے سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ شمس نے اطمینان سے کہا تھا، اور مجھے بھلا ایسی کون سی مجبوری لاحق آئے گی کہ میں آپ کی بات مانوں گا؟ جرار اس سے اگلی بات جاننا چاہتا تھا۔ تمہاری مجبوری ہے یہ۔ شمس نے کچھ پیپرز اس کی طرف بڑھائے تھے۔ لمحہ بھر کو اس کا دل ڈوبا، مگر پھر اس نے پیپرز تھام کر ان پر نظر ڈالی تو حیرت و خوف کے ملے جلے تاثرات ابھرے تھے۔ یہ تو آپ آپا کو حیرت اور خوف کے سبب اس سے بات نہ ہو سکی تھی۔ ہاں، یہ ڈیورس پیپرز ہیں تمہاری بہن کے نام میری طرف سے، لیکن ان پر ابھی سائن ہونا باقی ہیں۔ اگر تم میری بات مان لو گے تو یہ پیپرز کبھی بھی سائن نہیں ہوں گے، لیکن اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو… شمس نے بڑے صفاقانہ لہجے میں جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ جرار تو کنگ رہ گیا تھا، اور تبھی شمس نے حال کی سمت رخ کیا تو بت بنی کھڑی مریم پر نظر پڑی۔ وہ جرار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مریم، شمس نے زور سے اسے پکارا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر متوجہ ہوئی تھی۔ گھر نہیں چلنا؟ پوری رات یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ شمس بولا نہیں تھا، دھاڑا تھا۔ جرار کے سامنے سے گزر کر کار میں بیٹھتے اس نے ایک ہمدردی بھری نظر اس پر ڈالی تھی۔ وہ اب تک ویسے ہی کھڑا تھا۔ میں جو کر رہا ہوں مریم، اس میں صرف اور صرف تمہاری بھلائی ہے۔ میں نے آج تک تمہارے لیے کبھی کچھ برا کیا ہے؟ نہیں نا، کیونکہ تم میری بہن ہو، مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز ہو۔
میں جانتا ہوں میں نے جو قدم اٹھایا ہے وہ انتہائی جارحانہ ہے، لیکن میں کیا کرتا؟ اسی میں بابا نے میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں چھوڑا۔ جرار کی اچھائی کی پٹی سب کی آنکھوں پر بندھی ہے، کوئی میری بات سمجھنے کو تیار نہیں، لیکن میں جانتے بوجھتے تمہیں اندھی کھائی میں دھکا نہیں دے سکتا۔ تم کہیں یہ تو نہیں سوچ رہی نا مریم کہ میں تمہاری خوشیوں کا دشمن ہو رہا ہوں؟ راستے میں ایک جگہ رک کر شمس اسے پیار سے سمجھانے لگا تھا۔ نہیں بھائی، میں ایسا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی کہ آپ میرا کچھ برا چاہیں گے۔ مریم نے سر پر رکھا اس کا ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگایا تھا۔ مجھے یقین تھا کوئی میری بات سمجھے یا نہ سمجھے، میری پیاری سی بہن میری بات ضرور سمجھے گی۔ یہاں جو کچھ ہوا وہ بابا کو نہیں بتانا، وعدہ کرو، شمس نے پیار سے کہا تھا۔ جی بھائی، اور یہ کہتے ہوئے اس کا دل کہیں نیچے نیچے ڈوبتا چلا گیا تھا۔ مریم کو پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ جرار الوی کو اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے خارج کیا گیا ہے۔ اگلے دن جرار شمس کی خواہش کے مطابق بنفس نفیس آ کر وہی سب کہہ گیا تھا جو شمس نے چاہا تھا۔ ڈائننگ ہال کے دروازے پر کھڑی زرمیم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور وہ واپسی کے لیے مڑا تو زرمیم نے اس کی سرخ ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ زرمیم کو دیکھ کر اس نے دونوں ہاتھ باہم پوست کرتے معافی طلب کی تھی۔ زرمیم تو اپنا دل تھام کر رہ گئی تھی۔ دیکھ لیا، آپ لوگوں نے میری بات نہ ماننے کا نتیجہ۔ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ایک آزاد خیال لڑکا ہے، روایتوں کی پاسداری اس کے بس کی بات نہیں، مگر نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ کتنی بے عزتی ہے یہ ہماری کہ وہ میری بہن کو گھر آ کر انکار کر گیا ہے۔ دل تو کر رہا ہے اس کی بہن کو نکال باہر کروں، لیکن اتنا کم ظرف نہیں، اور ویسے بھی میری بہن کے لیے رشتوں کی کمی نہیں، یہ اس کی کم نصیبی ہے جو اس نے مریم کو انکار کیا۔ شمس کے الفاظ مریم کی سماعتوں میں اترے، اس کے دل کو دکھ میں مبتلا کر رہے تھے۔ اسے جرار سے شدید ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھوں کی نم ہوتی سطح کو دوپٹے کے کونے سے خشک کیا تھا۔ وہاں سے نکل کر جرار بنا رکے ڈرائیو کرتا ہوا کئی گھنٹے کی مسافت طے کر کے میر شیر علی خان کے سر پر کسی آندھی طوفان کی مانند نازل ہوا تھا۔ اپنے گارڈز کو تو وہ حیدرآباد میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ بخار میں پھنکتا جسم، گزشتہ شب کا رت جگہ اور آج کی طویل تھکا دینے والی مسافت، اور ان سب کے ساتھ اپنی ناآموز محبت کو ہمیشہ کے لیے گنوا دینے کا درد، یہ تمام احساسات ایک ساتھ اس پر حملہ آور ہوئے تھے، اور وہ ارادہ کر کے آیا تھا میر شیر علی خان کو آج زندہ نہ چھوڑے گا۔ اس کا گریبان تھامتے تھامتے ہی ہوش و ہرد سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ دوبارہ جب اس کے خواص بحال ہوئے تو اس نے خود کو ایک آرام دہ کمرے میں پایا۔ بیڈ کے دائیں بائیں کئی ملازمائیں دست بستہ کھڑی تھیں۔ اس کا دائنا ہاتھ اپنے برابر بیٹھی خاتون کے ہاتھ میں دبا تھا۔ اماں جان، اس نے نیم بے ہوشی میں جنت بیگم کو پکارا تھا۔ یہاں تمہاری اماں جان نہیں ہے، یہاں تو میں ہوں تمہاری بی بی جان، یاور، لیکن تمہیں تو یاد ہی نہیں، اور تمہیں تو کچھ بھی یاد نہیں اب۔ دکھ میں ڈوبی نرم آواز اس کے قریب ابھری تھی۔ اس نے بھوجل آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جسے اس نے 10 سال کی عمر میں آخری بار دیکھا تھا۔ بی بی جان، یہ نام اس کے لبوں سے قضا ہوئے فرض کی طرح ادا ہوا تھا۔ یاور علی خان، انہوں نے تڑپ کر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا تھا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے بابا جان، اپنی اماں جان اور اپنے لالا جان کے پاس جانا ہے۔ وہ سب میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ خواص جب مکمل بحال ہوئے اور اسے پتہ چلا کہ وہ پچھلے 2 دن سے بے ہوشی کی حالت میں تھا تو وہ صحیح معنوں میں پریشان ہو گیا تھا، اور بی بی جان کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ رکا نہیں تھا۔ میر شیر علی خان اور اس کے آدمیوں میں سے کسی نے بھی اسے نہیں روکا تھا۔ وہ ایک بار پھر چلا گیا ہے خان، میری پیاسی ممتا پر اسے ترس نہیں آتا۔ میر شیر علی خان نے اپنی روتی بلکتی بیوی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم دیکھنا خانم، ہمارا بیٹا اب بہت جلد ہمارے پاس واپس لوٹ آئے گا، اور اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، میر شیر علی خان پر یقین لہجے میں بولا تھا۔ میرا یقین کریں لالا جان، میں وہاں صرف میر شیر علی خان کو دھمکانے گیا تھا
کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس سے باز آ جائے، ورنہ اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اس وقت حویلی کے صحن میں احسان علوی کے روبرو کھڑا تھا۔ جنت بیگم نم آنکھیں لیے اسے دیکھتی تسبیح کے دانے گرا رہی تھیں۔ ان سے کچھ فاصلے پر تخت پر ہی سردار اسحاق علوی مایوس اور افسردہ سے بیٹھے تھے۔ اور تم 2 دن تک اسے دمکاتے رہے؟ احسان علوی نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا تھا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہوا تھا۔ احسان، سردار اسحاق علوی نے تنبیہاً پکارا تھا۔ نہیں بابا جان، آج مجھے کہنے دیجیے۔ میں ہی وہ شخص تھا جس نے اس کی زندگی کے لیے جنگ لڑی، اسے ہر ممکن طور پر میر شیر علی خان سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہمیشہ بے وقوفی پر بے وقوفی ہی کی۔ یہ ہر بار اس کی چالوں میں پھنستا رہا، اس کی سازشوں کا شکار ہوتا رہا۔ ہم ہر بار اس کو بچہ سمجھ کر نظر انداز کرتے رہے، لیکن آخر یہ کس طرح تو بڑا ہوگا، کس طرح جذبات سے ہٹ کر دماغ سے سوچے گا۔ اسے کیا لگا تھا میر شیر علی خان کی حویلی اپنی مرضی سے گیا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسے جذباتی طور پر اتنا کمزور کر دیا گیا کہ یہ ہر شے کو فراموش کر کے وہاں پہنچ گیا، اور یہ عمل میر شیر علی خان کے قصب منشا تھا۔ لیکن آخر ہر بار ہم ہی یہ باتیں کیوں سمجھیں، کیوں خود کو جواز دے کر مطمئن کریں؟ آخر یہ اپنے عمل کو درست کیوں نہیں کرتا؟ یہ اپنی جذباتی فطرت چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ آخر یہ کب مچور ہوگا؟ آخر یہ اسی انتظار میں ہے کہ کوئی ناقابل تلافی نقصان ہو، وجہ کچھ بھی رہی ہو، لیکن اب کی بار میں تمہیں سمجھنے کو تیار نہیں ہوں۔ میر یاور علی خان، احسان علوی کا یہ انداز تخاطب اس کے دل پر گھونسے کی طرح لگا تھا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد احسان علوی منظر سے ہٹ گئے تھے۔ سردار اسحاق علوی نے جنت بیگم کو اشارہ کیا جرار کو اپنے پاس بلانے کا۔ جرار، انہوں نے اپنے دونوں بازو وار کیے تھے۔ اماں جان، وہ ان کے بازوؤں میں آ سمایا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا اماں جان، میرا یقین کریں، میں وہاں صرف شیر خان سے جھگڑنے گیا تھا۔ احسان لالا کو بتائیں میں وہاں اس سے ملنے یا اس کے پاس رہنے نہیں گیا تھا۔ وہ ان کے بازوؤں میں سسکا تھا۔ تم زری کے سسرال کیوں گئے تھے؟ سردار اسحاق علوی کی سنجیدہ باروب آواز اس کے وجود کو ساکت کر گئی تھی۔ ہم نے تم سے کچھ پوچھا ہے۔ اس کی خاموشی پر ان کی آواز میں سختی در آئی تھی۔ وہ اماں جان کے بازوؤں سے نکلا تھا۔ میں مریم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ جملہ ابھی اس کے منہ سے مکمل ادا بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ حیران و صدمے سے چہرے پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہا تھا۔ احسان، سردار اسحاق علوی نے تنبیہاً پکارا تھا۔ بے وقوف تھا میں جو تمہاری باتوں پر یقین کیا، بے وقوف تھا جو تمہاری خاطر اپنی بہن کو چھوڑ کر بیٹھ گیا، یہ پرواہ بھی نہیں کی کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ سلوک کرے گا، ہمیشہ ہر مرحلے پر تمہارا ساتھ دیا، اور آج تم نے ہم سب کو بے عزت کروا دیا۔ صدا کے حلیم طبع احسان علوی کی بلند آواز سے حویلی کے در و دیوار آج گویا لرز رہے تھے۔ احسان، بس کر دو، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ سردار اسحاق علوی کی آواز بلند تھی۔ پوچھے اس سے بابا جان، کیوں کیا اس نے یہ سب، جب ہر بات اس کی خواہش و منشا کے مطابق ہو رہی تھی؟ احسان علوی کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ بولو جرار، کیوں کیا تم نے ایسا؟ سردار اسحاق علوی نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ وہ نظریں چراتا سر چکا گیا تھا۔ میرے پاس آپ کے اس سوال کا جواب نہیں ہے بابا جان، اس سوال کا جواب میں کبھی نہیں دے سکوں گا۔ بس مجھے جو بہتر لگا میں نے وہ کیا ہے، اس نے جھکے سر کے ساتھ مجرمانہ لہجے میں کہا تھا، اور پھر کسی کی سمت بھی دیکھے بغیر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج تم نے بہت غلط باتیں کہی ہیں احسان۔ اماں جان کی پرشکوہ آواز پر احسان علوی نے پردرد نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ دل تو ان کا بھی تکلیف میں تھا۔ تکلیف زیادہ اس بات کی تھی کہ وہ اپنی خواہش سے دستبردار ہو گیا تھا، تو اس کا مطلب تھا کہ کچھ ایسا ہوا تھا جس نے اسے یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ مزید وہاں رکے بنا حویلی سے باہر نکل آئے تھے۔ ان کا رخ گارڈز کی رہائش گاہ کی طرف تھا۔ احسان علوی کو وہاں دیکھ کر وہ سب الرٹ ہوئے تھے۔ آپ نے مجھے بھلا لیا ہوتا سردار، علی مودب سا احسان کے روبرو کھڑا تھا۔
جرار شیر خان کے پاس جانے سے پہلے آخری بار کس سے ملا تھا؟ انہوں نے علی کی بات کو نظر انداز کرتے دریافت کیا تھا۔ چھوٹے سردار حیدرآباد میں شادی میں آئے تھے اپنے دوست کی بہن کی۔ باقی گارڈز کو تو ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، میں ان کے ساتھ ہی تھا۔ رخصتی تک تو سردار کا موڈ اچھا تھا، لیکن رخصتی کے بعد کافی پریشان تھے۔ کاغذات تھے کچھ ان کے ہاتھ میں، جنہیں ولید صاحب کے گھر پہنچ کر انہوں نے آتش کی نظر کر دیا۔ علی کا انداز برقرار تھا اور کچھ احسان علوی نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ نہیں، علی نے لمحہ بھر کو ذہن پر زور دیا، پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ہاں، وہاں میں نے چھوٹے سردار کو شمس صاحب کے ساتھ کھڑے دیکھا تھا، اور وہ کاغذات شاید شمس صاحب نے ہی چھوٹے سردار کو دیے تھے، کیونکہ ان سے ملاقات سے پہلے وہ کاغذات چھوٹے سردار کے پاس نہیں تھے۔ علی نے اندازہ لگایا تھا۔ علی کی باتوں نے احسان علوی کو مزید الجھا دیا تھا۔ تبھی احسان کے لیے اسحاق علوی کا بلاوا آیا تھا۔ میں نے پتہ کروایا ہے جرار شیر خان کے پاس کیوں گیا تھا، اور جواب بڑا حیران کن ہے۔ اسحاق علوی کچھ حیران کن لگ رہے تھے۔ احسان علوی نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ شیر خان کو دھمکانے گیا تھا کہ وہ زری کے سسرالیوں سے دور رہے، بالخصوص اس کے شوہر کو بھڑکانا بند کر دے، اس کی ازواجی زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش نہ کرے۔ ان کا انداز برقرار تھا۔ مجھے بھی علی سے پتہ چلا کہ یہ سب ہنگامے سے پہلے جرار شمس سے ملا تھا، اور شمس نے اسے کوئی کاغذات دیے تھے جو اس نے جلا دیے، احسان علوی نے بتایا، اور اس ملاقات کے اگلے ہی دن اس نے مریم سے شادی سے انکار کر دیا۔ احسان مزید بولے تھے، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس انکار کے لیے جرار کو شمس نے مجبور کیا ہے؟ اسحاق علوی کسی حتمی نتیجے پر پہنچے تھے۔ جی بابا جان، کیونکہ میں جانتا ہوں اسے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، تو پھر انکار کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ احسان پر یقین تھا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ شمس نے آخر اسے ایسا کیا کہا تھا کہ وہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا؟ احسان علوی پر سوچ لہجے میں بولے، یہی تو نہیں سمجھ۔ احسان ایک دم بولتے بولتے رکے تھے، ایک دم ہی ان کے ذہن میں کڑی سے کڑی ملتی چلی گئی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا بابا جان کہ وہ کیا بات تھی جس نے جرار کو انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ احسان علوی پر یقینی سے بولے تھے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔